अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। मुल्क भर में आज छठा रोज़ा है और महंगाई के जिनकी बात करें तो जो रोज़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह महंगाई में भी इजाफ़ा ही होता जा रहा है। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपये से लेके 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता रहा। इसी तरह लाहौर में भी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 371 रुपये फ़ी किलो हैं ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की। इस्लामाबाद में भी तकरीबन 360-365 रुपये फ़रोख्त हो रहा है ओपन मार्केट में। लेकिन अगर जो सरकारी निरखनामा है उसको देखें, जो प्राइस लिस्ट है उसको देखें तो उसमें कीमत बहुत कम है। मिसाल के तौर पे कराची में 214 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 500 रुपये किलो तक ये फ़रोख्त हो रहा है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जिसके अवाम की बड़ी तादाद गरीब है और पाकिस्तान जिसके अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त महंगाई में पिस रही है, वो ब्रायलर मुर्गी को कोई अय्याशी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गरीब आदमी तो बसूरत मजबूरी उसके घर कोई मेहमान आ जाए तो खातिर तवाज़ो के लिए ही इस तरह मुर्गी जाके बाज़ार से वो ख़रीदता है। मुर्गी का गोश्त महंगा होने पर और क्या मुर्गी के गोश्त के बगैर गुजारा नहीं, ये सवाल जब हमने पाकिस्तान के अवाम से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जानिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी घर में बाहर से आ जाए तो उसको चिकन ही पेश किया जाता है। अब तो ये है कि देखने के काम आ सकता है, खाने वाली बात मुश्किल ही है। यहाँ पर इन्होंने कीमतें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं। अगर हम इसको कुछ अरसे के लिए अगर बाइकाट इसका करें और कुछ अरसे अगर इसको हम ना ख़रीदें तो इसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। गरीब आदमी का स्वेतपोशी से जो है वक्त टपा देती थी चिकन, लेकिन अब चिकन का रेट इतना बढ़ गया, 400 से प्लस चिकन का रेट जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की पहुंच से चिकन भी बहुत दूर हो चुका है। एक हफ्ता चिकन का बाइकाट करे, ये खुद ब खुद नीचे आएगा। यहाँ जो कोई चीज़ महंगी होती है, लोग कहते हैं इसको स्टॉक करो, इसको घरों को उठा के ले जाओ। दिन ब दिन चिकन का रेट पीछे से महंगे होते जा रहे हैं, तो ये दुकानदार का कसूर तो नहीं है और ग्राहक भी बहुत परेशान है। मेन मसला ये असल जो है ना, ये पीछे चेक नहीं करते। यहाँ पे तो रोज मुस्टेड आते हैं, आगे चलान करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मार्केटों वाले दुकानदारों के ऊपर जुल्म करते हैं। इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि गरीब बंदे को छोड़ना ही नहीं है, और वाकई ये अब कोई भी गरीब बंदा छोड़ेंगे नहीं। ये बुनियादी तौर पे अवाम जो हैं वो क्या जज्बात रखते हैं, किस तरह यहाँ पे प्राइस कंट्रोल की जाती है, किस तरह ओपन मार्केट में मुख्तलिफ हैं कीमतें। लेकिन ये मसाइल अपनी जगह हैं और ये हर साल रमज़ान में होते हैं, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी लाहौर से हैं, शिराज अहमद कराची से हैं। इन दोनों से बात करते हैं। शिराज, पहले आपकी तरफ आते हैं। बुनियादी तौर पर वजह क्या है? जो प्राइस लिस्ट है उसको जब हम देखते हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि 214 रुपये सरकार बता रही है, ओपन मार्केट में ये 500 तक है। शिराज, आपकी तरफ आने से पहले ये बता दूं कि जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के रज़ा खुर्संद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब आपका। और ठट्ठा बेसिकली जो गढ़ है जहाँ से कराची को बड़ी तादाद में मुर्गी सप्लाई की जाती है, उसके पोल्ट्री फार्मर हैं अब्दुल रज़ाक मेमन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। शिराज, पहले आप ये बताएं, एक तो ये डिफरेंस बिटवीन प्राइस लिस्ट और ओपन मार्केट, और दूसरा अब ये जो एकदम से कीमत ऊपर गई है, इसकी क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कायद में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी थी और इस वक्त तक चिकन की कीमत जो है 500 रुपये किलो तक जा पहुंची है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 450 रुपये से लेके 500 और 520 रुपये किलो तक भी चिकन फरोख्त होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सार्फिन के लिए इसका उसूल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन, दुकानदार और मुख्तलिफ फार्मर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन लगने की वजह से जो फार्मिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क नज़र आया। फीड्स की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जबकि डिमांड और सप्लाई का जो फ़र्क है वो एकदम बढ़ जाने की वजह से चिकन की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। इसी के साथ साथ एकदम हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद एकदम से चीज़ें खुलना शुरू हो गई। जो छोटे फार्मर्स थे वो सर्वाइव नहीं कर सके, जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी मोनोपोली कायम हो गई और अब ये देखा जा रहा है कि चिकन की कीमतें जो हैं बड़े फार्मर्स मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो अगर देखा भी जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। फीड की कीमतें हों या दीगर अखराजात, उसका अगर मवाजना भी किया जाए तो इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ती, क्योंकि कुछ अर्सा कबल तक चिकन शहर कायद में 250 रुपये से 300 रुपये किलो के दरमियान जो है दस्तयाब हुआ करता था। शहरी खास करके वो लोग जो 600 रुपये और 700 रुपये। ये शिराज आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि फीड हो या दीगर जो मामलात हैं, वैक्सीनेशन हो, दवाइयाँ हो,
اس کا بھی تناسب نکالیں تو اتنی میسو قیمت، مطلب آپ 100 گنا تو نہیں بڑھا سکتے قیمت کو نا، 250 سے 500 پہ آپ کیسے چلے گئے؟ تو اس پہ ذرا ہم بات کریں گے۔ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے۔ شاہد، یہاں آج سنا ہے 370 روپے کے قریب گوشت فروخت ہو رہا ہے، یہاں کیا ریزن ہے؟ کیا یہاں بھی سپلائی کا مسئلہ ہے، سپلائی کم آ رہی ہے؟ جی فیصل، بالکل لاہور کی بات کریں تو صوبائی دارالحکومت نے بھی 371 پہ آج قیمت ہے، اور ماہ رمضان المبارک جس دن سے شروع آئے ان 6 دنوں کے دوران 35 روپے جو ہے وہ مرغی کے گوشت کی قیمت کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں گی، رمضان المبارک کے اندر قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا، سرکاری نرخ ناموں پر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سرکاری نرخ نامے ہیں وہی 336 روپے تھا جب ایک روز قبل جو رمضان المبارک کا جو چاند نظر آنے سے پہلے، تو وہی جو نرخ نامے ہیں 35 روپے سرکاری نرخ ناموں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، 371 پہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اگر اسی حوالے سے ہم ڈیلر سے، دکانداروں سے اور دیگر سے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے سپلائی جو ہے وہ انتہائی کم ملتی ہے۔ اگر 100 گاڑی کا آرڈر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر، تو ان کو صرف 60 سے 70 گاڑیاں مال جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ فیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے جو چھوٹا فارمر تھا اس کو کافی زیادہ نقصان ہوا، اس کے بعد جو مال ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ کم آ رہی ہے۔ تو اصل جو مافیا ہے، مرغی مافیا، جو بڑے ڈیلرز ہیں، ان کی آپس کی یہ منوپلی ہے، جس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں اس کے اندر کوئی توازن جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہا۔ آئے روز 7 روپے، 10 روپے، 5 روپے اضافہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور بالکل رمضان المبارک کے اندر 35 روپے سرکاری نرخ ناموں کے اندر فیصل جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غریب ٹھیک ہے شاہد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ یہی نکتہ جو آپ نے اٹھایا ہے، رضا خرسند صاحب یہ بتا دیں سپلائی کیوں کم آ رہی ہے، اور یہ جو قیمتیں جس تناسب سے بڑھ گئی ہیں یہ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ہیں، یا آپ کی فیڈ یا دوائیاں یا دیگر جو روزمرہ استعمال کی آپ کے فارمرز کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ 400 روپے تک مرغی کا گوشت پہنچ چکا ہے؟ جی فیصل عباسی، پہلے تو میں آپ کا اور 92 نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اپنا موقف بیان کرنے کا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ جو شاہد صاحب نے جو گفتگو کی ہے مرغی مافیا والی، مجھے اس پہ بڑا سخت اعتراض ہے۔ اب میں 35 سال سے پولٹری انڈسٹری سے وابستہ ہوں، اور اس میں 99% سمال اور میڈیم سائز انٹرپرینیورز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر مرغی پولٹری انڈسٹری میں مافیا کی طرز کا ایک شخص بھی مل جائے تو آپ جو کسی مجرم کی سزا ہو سکتی ہے وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ آپ نے 2 بڑی واضح باتیں، شاہد صاحب نے بھی اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے انہوں نے بھی، اور آپ نے بھی فیصل بھائی 2 باتیں کی ہیں، اور آپ کے سوالوں کا جواب انہی 2 باتوں میں آپ نے خود ہی دے دی ہے۔ ایک تو سپلائی میں کمی ہے، دوسرا کاسٹ آف پروڈکشن انفارچونیٹلی گزشتہ 2-2.5 سال جو موجودہ حکومت کا گزرا ہے، بڑا بدقسمتی سے مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے کہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 100% انکریز کر گئی ہے۔ اس سے پہلے اینول جو انکریز تھی 5% مائنس پلس ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں اگر ہم کمپیریزن جو کرتے ہیں پولٹری میٹ کا، تو پولٹری میٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں رضا صاحب دیکھیں، چلیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ سپلائی کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، قیمت اوپر جائے گی، لیکن کاسٹ آف پروڈکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پہلے ایک چوزہ 50 روپے میں 1 کلو کا تیار کرتے تھے، تو یہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں وہ چوزہ آپ 200 میں تیار کرنے لگ گئے، اتنی قیمت بڑھ گئی ہے؟ جی 200 سے بھی زیادہ اس کی کاسٹ آ رہی ہے فیصل صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ دسمبر 2018 میں جو پولٹری فیڈ بیگ تھا وہ 2200 روپے کا تھا، آج پولٹری فیڈ بیگ کی جو قیمت ہے 3700 ہے۔ پولٹری بیسیکلی اجلاس کا مرکب ہوتا ہے، جب آپ بیسیکلی تو یہاں پہ فیلئر ہے حکومتی پالیسیوں کا۔ جب آپ نے گندم پریکیور کی 1400 روپے من کے اوپر، اور اس کی خریداری کے بعد منڈیوں میں اس کی قیمت 2200-2400 روپے پہ چلی گی، تو اس نے لاب حالہ دیکھیں گندم کا جو دوسرا آلٹرنیٹ ہے نا وہ مکئی ہے۔ ٹھیک ہے رضا صاحب ذرا اس پہ آتے ہیں، شیراز آپ کی طرف، شیراز آپ سے میں جاننا چاہوں گا، 1 لائن بتا دیں کہ جو سپلائی کی کمی ہے، سپلائی کی جو کمی ہے بنیادی طور پہ یہ کیوں ہے کراچی میں؟
کیا صرف ٹھٹھا سے مال آنا بند ہو گیا ہے یا جو باقی علاقے تھے وہاں سے بھی مال آنا بند ہو گیا، یہ جان بوجھ کے یہ کمی کی گئی ہے؟ بریفلی بتائیے گا شیراز۔ جی بالکل، کراچی میں اگر دیکھا جائے تو صرف ٹھٹھا اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے صرف اندرونی سندھ سے ہی چکن نہیں آتی، بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے بھی چکن بڑی تعداد میں کراچی آتی ہے اور اس کا مختلف مارکیٹوں میں جو ہے ایک بڑا اثر رسوخ رہتا ہے۔ جیسے کہ بتایا فارمر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹو نے کہ منوپلی نہیں ہے، اس وقت سب سے زیادہ منوپلی پولٹری فارمرز ایسوسی ایشن کی ہے، کیونکہ اگر ان کی وجہ سے ہی جو چھوٹا فارمر ہے وہ مارکیٹ سے نکل چکا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں پچھلے سالوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے پولٹری فارمنگ کی طرف راغب ہوئے، چھوٹے چھوٹے فارمرز نے شیڈز لگائے اور وہاں پر کام کرنا شروع کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ریٹ طے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پولٹری کا ریٹ اتنا زیادہ گرا دیا کہ چکن جو ہے مارکیٹ میں 150 روپے کلو تک بھی دستیاب تھی، اور ایسے فارمر جن کے پاس 5000 10,000 یا 20,000 پولٹری کی مرغیاں ہوا کرتی تھی وہ لوگ مارکیٹ سے نکل گئے کیونکہ وہ اتنا لاس سروائیو نہیں کر سکے، لیکن جو بڑا پولٹری فارمر ہے وہ سروائیو کرتا رہا اور مینوپولیٹ کرتا رہا ریٹ کو، جس کی وجہ سے چھوٹے ٹھیک ہے شیراز، آپ نے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا۔ شیراز بہت شکریہ آپ کا۔ شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے کراچی۔ عبدالرزاق میمن صاحب، سرکار سندھ میں کیا حالات ہیں؟ یہ کیا ٹھٹھا میں بھی کاسٹ آف پروڈکشن وجہ بنی ہے یا جو ویسے سپلائی کم ہو جاتی ہے وہی سلسلہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سر۔ پہلے تو میرا موقف جو ہے نا یہ مافیا والا، اس پہ یہ ہوگا کہ گندم اور چینی ہے نہیں جو مرغی کو ہم اسٹاک کر کے رکھتے اور اپنے وقت پہ نکالیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ جب مرغی اپنی پلتی ہے تو اس کو 2 کلو کی ہوگی، اس کو تو ہم نے مارکیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں پہ پولٹری فارمنگ ختم ہو چکی ہے ٹھٹھا میں، 100 سے زائد فارم اس وقت ہمارے ٹھٹھا میں بند پڑ گئے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہ کہ ان کو چوزا اور فیڈ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے یہاں پہ ہرتی سسٹم ہوتا تھا، چوزا فیڈ دیا جاتا تھا جس سے ہزاروں خاندان کا گھر چلتا تھا، جو وہ سب بند ہو چکا ہے۔ تو اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیڈ کے ریٹ جو ہے 3500 روپے، چوزا جو ہے 50 والا 80 روپے، یہ ساری اس کی وجہ ہیں۔ میرے جو میں ہوں 60,000 کی فارمنگ کرتا تھا جو اپنے بل بوتے پہ، وہ میں 20,000 پہ آ چکا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ رضا صاحب وہی آپ والی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے تو پھر ہمیں ایک بات پہ تو ہمیں مان لینی چاہیے نا، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے تو یہ پچھلے 6 دنوں میں مرغی کی قیمت جو ہے وہ کہیں 48 روپے، کہیں 40 روپے، کہیں 50 روپے زیادہ ہو گئی ہے۔ سپلائی کا رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں رضا صاحب؟ سر سپلائی بھی کم ہوئی ہے نا، سرکار پولٹری فارمنگ نہیں بچی ہے نا۔ نہیں میمن صاحب، میں رضا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ فیصل صاحب، یہ جو آج پروڈیوس ہو رہا ہے نا، 1 سال پہلے ہم نے پلیسمنٹ کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آج کی ضرورت ہم نے 1 دن پہلے پیدا کر رہی ہے، اس کو 1 سال پہلے پلان کرتے ہیں اور پروڈیوس کرتے ہیں۔ جو شیراز صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، بغیر تحقیق کے باتیں ہیں، اتنا بڑا چینل ہے اور تحقیق کر کے آنا چاہیے نمائندے کو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ختم کر دے۔ چھوٹے فارمر نے اپنی قیمت کم کرا دی اور پھر اپنے نقصان کر کے آؤٹ ہو گئے۔ کون انسان ہے جو اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے خود کرتا ہے؟ بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ 2018 اور 2019 جو تھا یہ اوور پروٹیکشن کے سال تھے اور ان 2 سالوں میں مرغی کی قیمت بے حد کم تھی، لیکن دوسری طرف اوور پروٹیکشن کی وجہ سے، زائد ڈیمانڈ کی وجہ سے جو گریز تھے ان کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہوگی، کیونکہ ہماری اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، ہم زیادہ پروڈیوس کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب 2020 شروع ہوا تو اس کے ابتدائی 2-3 ماہ میں ہم اس کو بیلنس کر چکے تھے سپلائی ڈیمانڈ کو۔ آل آف سڈن کووڈ آ گیا اور کووڈ کی وجہ سے جنوری سے لے کے جون تک پوری دنیا کی پولٹری انڈسٹری نے، پاکستان نے نہیں، پوری دنیا کی پولٹری انڈسٹری نے اس میں ہیوی لاسز کیے، بلین آف ڈالر کے لاسز ہوئے اور کمپنیاں انٹرنیشنل لیول پہ بند ہوئی ہے۔ جو گرینڈ پیرنٹ کمپنیاں تھیں ان کی پروڈکشن ریڈیوس ہوئی ہے، جو پیرنٹ اسٹاک کمپنیاں ان کی پروڈکشن ریڈیوس ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں، کیا پوری دنیا میں پاکستان کا مافیا چلا گیا ہے؟ غلط بات کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پولٹری کی جو دستیابی ہے وہ 20 سے 25% ریڈیوس ہو چکی ہے۔ آپ پاکستان کے ریجن میں دیکھ لیں، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا اور پاکستان ہے، سب سے کم پرائسز انڈے اور مرغی کی پاکستان میں ہے۔ یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوئی اور میں نے انہیں یہ فگر دی۔ رضا صاحب 167 روپے انڈا فروخت ہو رہا ہے درجن گرم موسم میں، گرمیوں میں تو انڈا 110 120 روپے پہ آ جاتا تھا، 160 روپے پہ آ گیا ہے۔
کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے. 2200 روپے والا فیڈ. اچھا میں ذرا رضا صاحب مجھے اسلام آباد سے لینی ہے اپڈیٹ، اسلام آباد سے اپڈیٹ لینی ہے ذرا. مریم ملک ہیں ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا آج مارکیٹ کا سینٹیمنٹ جان لیتے ہیں کیا ہے. مریم بتائیے گا کیا نرخ چل رہے ہیں مرغی کے فی کلو گوشت کے، اور یہاں جو لوگ ہیں اور پھر جو بیچنے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں اتنی مہنگائی کی؟ جی بالکل، رمضان المبارک میں جہاں دنیا بھر میں اشیاء خورونوش پر سبسڈی دی جاتی ہے، وہیں پاکستان میں جو منافع خور ہیں وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے جو ملک میں مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو لے آتے ہیں. مرغی کی قیمت جو ہے وہ رمضان سے پہلے بھی زیادہ تھی، اور اب بھی اس کی قیمت اتنی ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں سبزی ایک طرف نہیں خرید سکتے اور مرغی کا گوشت تو بہت دور کی بات ہے. آج اسلام آباد میں باہر کی مارکیٹ اور سستے بازاروں میں 275 روپے کلو جو ہے مرغی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. گوشت اگر آپ نے لینا ہے تو وہ 435 روپے کلو میں جا رہا ہے. شہریوں سے بات کی ہے تو شہری کافی جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ ایک طرف رمضان میں جو سستے بازار عوام کی سہولت کے لیے لگائے جاتے ہیں وہاں پر ان کو سبزی نہیں مل رہی، وہ سستے داموں نہیں مل رہی، تو چکن ان کو کدھر سستا ملے گا. اس وقت بھی آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں مرغی کی شاپ کے باہر ہی کھڑی ہوئی. سستا رمضان بازار ہے جہاں پر یہ اسٹال لگایا گیا ہے، اور شہری یہاں پر آتے ہیں، قیمتیں سنتے ہیں اور سن کر باہر چلے جاتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی مریم آپ کیا بتا رہی ہیں کہ مرغی کا گوشت، برائلر مرغی کا گوشت 435 روپے فی کلو اسلام آباد میں فروخت ہو رہا ہے؟ 275 روپے کلو کا زندہ مرغی کا گوشت ہے، اور اگر زندہ مرغی مل رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کا گوشت بنانا ہے تو وہ 435 روپے کلو میں آپ کو مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ 275 روپے ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد کی مختلف جگہوں پہ مختلف مارکیٹس میں مختلف کے ریٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. کہیں پر ایک جیسا ریٹ نہیں ہوگا، لیکن آج صبح کے وقت کے جو تھے ریٹس وہ 275 تھے، اور ابھی سستے بازار میں بھی 275 ہے. شہری سبزی خریدنے جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں ملتی، تو ادھر آ کر وہ بالکل ہی سیخ پا ہو کر نکل جاتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ضرور یہاں پر وزٹ کیے جاتے ہیں. جی مریم آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. عبدالرزاق میمن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عبدالرزاق میمن صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اور سارے پیمانے ماپنے کے بعد، سارے پیرامیٹرز کو آپ کا جو کاسٹ آف پروڈکشن کا رول ہے یا جو طریقہ کار ہے اس میں رکھنے کے بعد، میں یہ کہوں کہ اگلے 6 مہینے کے لیے پاکستان کے عوام کو کیا توقع کرنی چاہیے کہ اوسط جو قیمت ہے فی کلو زندہ مرغی کی وہ کتنی ہوگی، اور برائلر مرغی 1 کلو جو گوشت ہے وہ کتنے کا اوسطاً پاکستان کے عوام کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو جس حساب سے فیڈ کے ریٹ ہیں 3700 روپے اور چوزے کا ریٹ ہے، تو ہمیں جو یہ مرغی ہے 233 سے 40 روپے پڑتی ہے. 10 سے 15 پہ جو منافع ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے. اس میں تو کوئی مافیا کا کردار ہی نہیں ہے نا. بالکل میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے حساب سے ایز اے فارمر یہ بالکل ریٹ صحیح ہے، جائز ریٹ ہے. جو ہمیں اگر ہم 200 روپے پہ آتے ہیں تو ہمیں لاس ہوتا ہے، فارمر لاس ہوتا ہے، پھر کام کون کرے گا؟ یہاں تو آپ فیڈ کے ریٹ کم کروائیں، چوزے کے ریٹ کم کروائیں، حکومت ان کو دے کے جو فیڈ ملرز ہیں ان کو دے کے ان کے ریٹ کم کروائیں. جی اچھا رضا صاحب، یہی سوال آپ سے ہے. اب کیا توقع کریں عوام، اوسطاً کیا قیمت ہوگی مرغی کے گوشت کی اور زندہ مرغی کی؟ فیصل بھائی، 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کرے اور اصل حقائق جو ہے عوام کے سامنے آنے چاہیے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے پبلک ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں. میں ایک چیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ پروگرام کے بعد بھی چیزیں شیئر کر لوں گا. دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ ہماری سپلائی لائن کا ہے. ہماری سپلائی لائن جو ہے وہ 20-25% شرک کر چکی ہے. پاسبل نہیں ہے 1 سال سے پہلے ہم اس کو انکریز کر سکیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کووڈ کی صورتحال ہے، اور ابھی تمام فیسٹیوٹی بند ہے، ویڈنگ بند ہے، ریسٹورنٹ بند ہے. اس کے باوجود یہ کیفیت ہے. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کی اوور پروڈکشن اور لاسٹ ایئر کے کووڈ کے لاسٹ ایئر کی وجہ سے پاکستان کی پولٹری انڈسٹری میں کام کرنے والے جو فارمرز ہیں وہ 35% اس کاروبار کو نقصانات کی وجہ سے چھوڑ کے باہر نکل گئے ہیں.
اور باوجود اس وقت اچھا ریٹ ہے، اس میں 10-15 روپے پر کلو گرام کی فارمر کو بچت ہے، لیکن فارمر اس طرف آ نہیں رہا، اس لیے کہ اس کو اس میں اٹریکشن نظر نہیں آتی، اپنی ریکوریز نظر نہیں آتی۔ کروڑوں روپے کا چھوٹے چھوٹے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کا بڑی بڑی کمپنی نے نقصان کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جو سیڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1 سال پہلے 15 ملین پیرنٹ سٹاک تھا، اس کے بعد یہ 14 ملین ہوا، اس وقت ہمارے پاس 12 ملین پیرنٹ سٹاک ہے۔ جب ہمارے پاس اوپر پیرنٹ سٹاک کی 3 ملین کم ہو جائے گا اور 15 کی جگہ 12 ہو جائے گا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے سپلائی کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پیرنٹ سٹاک اسی وقت کم ہوتا ہے جب کمپنیز کو ہیوی لاسز ہوتے ہیں، اور یہ لاسز جو ہے پاکستان سے نکل کر پوری انٹرنیشنل لیول پر ہوئے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں پروگرام کے بعد کہ انٹرنیشنلی اس وقت پولٹری کی جو پرائسز ہیں وہ ہائر سائڈ کی ہے، اور جب ہائر سائڈ پہ چلتی ہے تو 5-6 ماہ لگتے ہیں نئی پلیسمنٹ کرنے میں اور اس کی پیداوار لینے میں۔ ٹھیک ہے رضا صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ آپ جو بار بار جو آپ بات کر رہے ہیں ریسرچ کی، سر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں یہاں جو حقائق ہیں اور جو دنیا میں ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے چلیں، اور اس پہ تحقیق کے بعد ہی ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ شاہد سے ہم بریک کے بعد ذرا جانیں گے، شاہد مریم آپ سے بھی جانیں گے کہ جو بنیادی طور پہ جو آپ نے ڈیلرز کی منوپلی کی بات کی تھی، جس کو رضا صاحب نے رسپونڈ بھی کیا تھا، یہ آپ کا نقطہ نظر اصل میں تھا کہ ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ریزن ہے کہ ایک دم مرغی کی جو قیمت ہے، مرغی کا جو گوشت ہے، اس کی قیمت کو پر لگ گئی۔ کراچی میں 500 روپے کلو تک اس وقت بھی مرغی کا گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ رضا خرسند صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ترجمان پولٹری ایسوسیشن کے، عبدالرزاق میمن صاحب ہیں، پولٹری فارمر ہیں، وہ بھی ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو ڈیلرز ہیں ان کی منوپلی ہے اور اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ مارکیٹ میں جو قیمت اوپر جا رہی ہے۔ رضا صاحب نے اس کو آپ کی بات کو آپ سے ڈس ایگری بھی کیا اور اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں۔ آپ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیلرز کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم آپ کے پوائنٹ کو سچ مانیں تو یہ ڈیلرز کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے پرائز کو ان کی جانب سے؟ جی فیصل، جو لاہور کی سب سے بڑی گوشت مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہم تمام دکانداروں کے ساتھ سروے کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو گوشت کی قیمت ہے وہ بڑھ کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ 160 روپے، 170 روپے، 180 روپے کلو گوشت فروخت ہونے والا جو لاہور کے اندر کئی سالوں سے فروخت ہوتا رہا، تو یکدم اس کی قیمت جو ہے وہ 300 سے اوپر کیسے نکل گئی؟ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مافیا ہے، جس طرح رضا صاحب نے مجھ سے پہلے ڈس ایگری کیا، شراز کی بات کو انہوں نے جٹلایا کہ چھوٹے فارمر جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے یا ان کو ہم نے ختم نہیں کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ختم نہیں کیا، لیکن بعد میں آپ خود ہی اپنی بات میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل کووڈ کی وجہ سے بڑے بڑی جو تھے لوگ وہ بالکل ابھی سروائیو کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ تو یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں فرق پڑا، لوگ جو ہیں وہ اس میں سے نکل گئے۔ جو بڑا فارمر تھا، ہم اس کو اگر مافیا نہ بھی کہیں تو پھر بھی اس کی قیمت طے کون کرتا ہے؟ جو ان کے اپنے ڈیلرز ہیں، جو ان کے اپنے دکاندار ہیں، جو لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، وہاں کی جو یونین ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 100 گاڑی سپلائی چاہیے تو ہمیں صرف 60 جو ہے یہ 70% مال دیا جاتا ہے۔ یہ مال کی کمی کیوں ہے؟ اس وقت شادی حال بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، بڑی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بند ہیں، انڈور آؤٹ ڈور جو ڈائننگ کی صورتحال ہے وہ بند ہے۔ اس کے باوجود مرغی کا گوشت، ایک عام آدمی جو عام پڑھا لکھا بھی نہ ہوگا وہ بھی یہ سوال کرے گا کہ لاہور کے اندر جو مرغی کا گوشت تھا وہ 150 روپے، 60 روپے، 70 روپے تک ملا کرتا تھا۔ اب آخر کیا وجہ ہوگی؟ وہ کون سا مافیا ہے؟ کیا حکومت مافیا ہے؟ حکومت نے کہا ہے کہ آپ مرغی کا گوشت جو ہے وہ 360 روپے، 70 روپے یا کہیں 400 روپے تک آپ فروخت کریں۔ اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو آپ اس کی وجہ بتائیں کہ کیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، ڈی سی لاہور، کمشنر لاہور، کون اس کا ریٹ طے کرتا ہے؟ آپ لوگوں کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ جبکہ جب مارکیٹ میں بات کرتے ہیں ان کا جو بیان ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے لائیو بیپرز ہوتے ہیں، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جو بات ہوتی ہے جی ٹھیک ہے شاہد، ذرا رضا صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ رضا صاحب ایک یہ بتائیں، جو والیوم آف پروڈکشن ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے اور کتنے جو آپ کے نمبرز آف پروڈیوسرز تھے، جو فارمرز تھے، ان میں کووڈ کی وجہ سے ہی لیکن وہ کمی آ گئی ہے، اب لوگ وہ اس طرح پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کام چھوڑ چکے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیں
دوسرا جو شاہد نے پوائنٹ کیا کہ جو ایونٹس ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، شادیاں ہیں، دیگر ہیں، ان پہ پابندی ہے، وہ نہیں ہو رہے. اس کے باوجود سپلائی میں کیوں شرنک ہو رہا ہے، سپلائی کیوں کم ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جو پولٹری ہے یہ پیرشیبل ڈاٹے پر، جس وقت 2 کلو کی مرغی ہو جاتی ہے اور اپنا وقت پورا کر لیتی ہے تو فارمر اس کو ایک دن بھی اپنے پاس اگر رکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کو لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے. کوئی بھی فارمر تیار مرغی کو ہولڈ نہیں کر سکتا. جس چیز کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ کی مناپلی نہیں ہو سکتی. مناپلی اس چیز میں ہوتی ہے جس کو آپ سٹاک کر لیتے ہیں، جس نے سٹاکنگ کے اوپر خراب نہیں ہونا. پولٹری کا ہمارے پاس تو مرغی ہی زندہ سیل ہو رہی ہے 95%. ہماری ٹوٹل پاکستان میں جو پروسیسنگ ہے وہ 5 سے 6% ہے، جس میں یہ 5-6 بڑی بڑی کمپنیاں پروسیسنگ والی آپ کو نظر آتی ہے. ان کے پاس جو شیئر جا رہا ہے وہ 5 سے 6% جا رہا ہے. 94% مرغی اسٹریٹ سلاٹرنگ ہے. اب اس زندہ مرغی کو فارم سے نکال کے آپ کہاں پہ سٹور کریں گے؟ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے، اس میں ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ اس کو ہولڈ کر کے اپنی مرضی کی قیمت اس سے نہیں لے سکتے. دوسری بات جو میرے دوست کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات کا ذکر کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سال پہلے 115 کا ڈالر 160 پیسے پہ چلا گیا. یہ 35 سے 40% انکریز ہے. ہمارے فارمز کے اوپر جو الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں رضا صاحب، یہاں میں جو میرے کولیگ ہیں شاہد، میں ذرا ان کا پوائنٹ آپ کے سامنے ہوں. شاہد نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ جو بڑے ڈیلرز ہیں، اس کے بعد جو چھوٹے ڈیلرز تھے، ان کی وجہ سے منوپلی کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے سکپ ہوئے. بعد میں آپ نے بھی کہا کہ کووڈ کی وجہ سے جو بڑے ڈیلرز تھے وہ تو سروائیو کر گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کام میں سے نکل گئے ہیں. تو دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ اگر یہ جو جی آپ ضرور کر دیجئے گا، ساتھ یہ ایک سپلیمنٹری بھی لے لیں. جو مرغی کی قیمت ہے اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا ڈی سی نے کرنا ہوتا ہے؟ اگر ڈی سی نے کرنا ہوتا ہے تو جو آپ کا شعبہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، ان کو کیا اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ اب ہم کراچی کی اگر بات کر لیں سر، سرکاری پرائز لسٹ پہ 214 روپے کلو ہے، مارکیٹ میں 500 روپے کلو تک گوشت پہنچا ہوا ہے. تو یہ ہیوج ڈیفرنس ہے نا. تو یہ ریٹ تعین کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ریٹ کا جو تعین ہے نا فیصل صاحب، وہ صبح لاہور پنجاب میں مختلف منڈی ہے، لاہور میں 2 منڈی ہے، فیصل آباد میں منڈی ہے، پنڈی بہت بڑی منڈی ہے. منڈیوں میں باقاعدہ آکشن ہوتی ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ فارم ریٹ زندہ جو تھا کل کا 240 روپے تھا اور آج صبح منڈی میں 260 روپے بکا ہے. اگر مال زیادہ ہوتے، سپلائی زیادہ ہوتی تو یہ 240 کا 230 بک جاتا. یہ ایک بڑی کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے پاس سپلائیز کم ہے. جہاں تک بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر 30 سے 35% یونٹ بند ہو گئے ہیں اور فارمرز نکل گئے ہیں. جو لوگ کام اس میں سے چھوڑ کے نکلے ہیں اس میں سمال سائز کے فارمر بھی ہیں، اس میں میڈیم سائز کے فارمر بھی ہیں، اور اس میں 5-5 ارب کے والیوم کے اوپر کام کرنے والی بڑی بڑی کمپنیاں بھی بند ہوئی ہیں. یہ جب کرائسس آتا ہے نا فیصل، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا قد چھوٹا ہے کس کا بڑا ہے. جب طوفان کی لہریں آتی ہیں وہ سب کو بہا کے لے جاتی ہے. اس میں سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتا ہے. اس میں سروائیول اس کا ہوتا ہے جس کے پاس ریزرو میں فنڈز ہوتے ہیں. اگر میرے پاس ریزرو میں فنڈز نہیں ہے تو جتنا بڑا کرائسس ہم نے 2 سال دیکھا ہے 2018-19 میں اوور پروڈکشن کا اور پچھلے سال کووڈ کا، تو یہ جو لوگ اب کام کر رہے ہیں ان کے پاس فنڈ سے جو انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا. یہ اس چیز کو تھوڑا سا اکنامکس کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. عبدالرزاق صاحب یہ مجھے سائنس سمجھا دیں. 214 روپے سرکاری ریٹ ہے پرائز لسٹ میں، 500 روپے اوپن مارکیٹ میں. کیا کراچی میں یا سندھ میں کوئی طریقہ کار اور ہے وہاں پہ جو ریٹ کا تعین کیا جاتا ہے؟ اور اگر یہی طریقہ ہے تو اتنا ہیوج ڈیفرنس کیوں ہے سر؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فارمر ہوں. رات کو مرغی میرے فارم سے اگر مرغی اٹھی ہے 270 روپے میں مرغی اٹھی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں 270 روپے میں مرغی اٹھی ہے. دکاندار کے پاس پہنچی ہوگی 280 یا 85 روپے میں پہنچی ہوگی. تو جو ریٹ جو حکومت کی اور ڈی سی اور یہ جو حکومت والے جو ریٹ نکالتے ہیں وہ معلوم تو کریں کہ فارم سے مرغی کتنے میں اٹھی ہے اور آپ جرمانے دکاندار کو لگا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ ریٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے
یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ. سپلائی کم ہے سر, سپلائی بہت کم ہے. جب سپلائی کم ہوگی تو ریٹ آٹومیٹکلی بڑھے گا. سارا مسئلہ یہ ہے. مرغی کم ہے, جو ان کو جہاں 10 گاڑیاں چاہیے وہاں ان کو 4 گاڑیاں مل رہی تو آٹومیٹکلی مرغی کا ریٹ بڑھنا ہے. اس چیز کو ان کو دیکھنا ہے کہ پیچھے مرغی ہے یا نہیں. اس کے اوپر ان کو سرچ کریں, چیک کریں کہ کتنی مرغی ہے مارکیٹ دکان. نہیں, کیا اب حکومت سبسیڈائز کرے یا حکومت کوئی قرضے دے, فارمر کو کسی طرح اپریشیٹ کرے, کیا کرنا کیا چاہیے؟ ڈیمانڈز کیا ہیں آپ کی؟ چھوٹے فارمر کو سپورٹ کرے. جو فارمر بند ہو چکا ہے ان کو سپورٹ کرے, ان کو قرضہ دے, وہ دوبارہ فارمنگ کریں, وہ چوزا فیڈ لے سکیں, یا وہ جس طرح وہ آرتی سسٹم تھا ان کو دوبارہ میدان میں لائیں. جو چوزا فیڈ دیتے تھے وہ سب چلے گئے ہیں, سرکار سب چلے گئے. جو چوزا فیڈ دیتے تھے فارمر پالتا تھا, مزدوری وہ کرتا تھا, اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں. وہ یہ چیز حکومت کرے, وہ چوزا فیڈ دے. فارم اب تک آلریڈی موجود ہیں لیکن بند ہیں, کوئی چوزا فیڈ دینے والا نہیں ہے. جی, تو اگر چوزا فیڈ دے دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سپلائی کا؟ آپ یہ بہت چوزا فیڈ دی جائے, فیڈ کے ریٹ پہ کنٹرول کیا جائے. چوزا جو 80 روپے والا اس پہ کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل مرغی کیوں کم نہیں ہوگی, نیچے آئے گی. جب کاسٹ آف پروڈکشن فارمر کو ہی کم پڑے گی تو وہ بھی کم ہی بیچے گا. ٹھیک ہے. اچھا مریم, یہ شہر اقتدار میں سرکاری جو ریٹ ہے لسٹ ہے اس میں اور اوپن مارکیٹ کے لسٹ میں فرق کتنا ہے؟ اور دوسرا, یہاں کے پرائز میجسٹریٹ, ویسے تو یہاں کی انتظامیہ بڑی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتی ہے, تو وہ اگر ڈیفرنس ہے, کوئی ہیوج ڈیفرنس آ رہا ہے تو اس کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ فیصل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. خالی یہاں پر آ کے وزٹ کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو آپ یقین کریں کہ جب یہ اسلام آباد میں 5 سستے بازار لگائے گئے تھے وہاں پر تو مرغی کا اسٹال تھا ہی نہیں. پیچھے جو 3 روزے گزرے ہیں, 4 روزے گزرے ہیں, وہاں پر مرغی کا ہمیں کوئی اسٹال نظر نہیں آیا. یہ کل یا پرسوں جو ہے یہ اسٹال یہاں پر لگا ہے اور 275 روپے یہاں پر یہ جو آج مرغی کی قیمت جو ہے وہ مل رہی ہے, زندہ مرغی کی قیمت ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہاں بتاؤں کہ یہاں پر ابھی انہوں نے ایک بینر بھی لگایا ہے جس کے اوپر اس وقت قیمت 250 روپے لکھی ہے. میں نے پوچھا یہ قیمت کیوں لکھی ہے, کیوں 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, جس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو 275 روپے میں مل رہی تھی اس پہ ہم نے سیل لگا دی ہے, اس لیے 260 روپے میں اب مرغی کا گوشت آپ کو مل سکے گا. لیکن یہاں پر اب بھی لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ صرف ایک سستے بازار کا ہے جو عام مارکیٹ میں ہمیں اگر آپ کا کیمرہ مین مریم دکھا سکے کہ آپ کے عقب میں کیا مناظر ہیں. جی, میرا کیمرہ مین آپ کو بھی یہ دکھا سکتا ہے. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں خالی مرغی والے جو ہیں وہ خود ہی کھڑے ہیں, مرغی فروش انتظار میں ہے. انہوں نے اٹریکٹیو یہ کیا ہوا ہے, بینر لگایا کہ 260 روپے جو ہے 250 روپے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ آئیں اور آ کے مرغی کا گوشت خریدیں. لیکن لینے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اب بھی مرغی کا گوشت کافی حد تک مہنگا ہے. اسلام آباد کی مختلف مارکیٹس میں مختلف جو ہیں وہ مرغی کے جو قیمتیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں. شہری اس وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ خالی آپ کو سارا اسٹال نظر آ رہا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے مریم, یہ آپ نے ہمیں بتایا ہے. سرکار رضا صاحب جناب, یہ دیکھیں اب ایک مہم چلتی ہے جی, اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیں, اور اگر عوام نے بائیکاٹ کر دیا پھر تو یہ پولٹری ایسوسی ایشن اور یہ فارمنگ اور یہ سب کچھ تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اب اسلام آباد میں 250 روپے کا ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خریدار نہیں آ رہا ہے. فیصل صاحب, آپ تھوڑا سا میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پولٹری نے 70 سال میں اتنی زیادہ جو ترقی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے, یا پولٹری پرائسز کی وجہ سے باقی جو چیزیں کنٹرول میں رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پولٹری میں مناپلی بالکل نہیں ہے, یہ پیرشیبل آئٹم ہے, اس کی ہولڈنگ کیپیسٹی بالکل نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے 2 سال جب اوور پروڈکشن کے تھے بالخصوص 2018-19, پھر جب کووڈ اناؤنس ہوا تو جو مرغی کی کاسٹ یا گوشت جو 300 روپے کلو تھا وہ کنزیومر کو 150 روپے کے جی ملا. اس کا بینیفیشری کو تھا کنزیومر تھا. جب مرغی سال میں 9 سے 10 ماہ سستی بکتی ہے اس کا بینیفیشری جو ہے وہ کنزیومر ہے, وہ میڈیا گورنمنٹ یا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا.
لہٰذا ہمارا کنزیومر سمجھتا ہے کہ میں آج سستی لے رہا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد مجھے یہ مہنگی بھی لینی ہے، کیونکہ سدا ایک چیز سستی نہیں مل سکتی، ہمیشہ کے لیے بلو کاسٹ سیلنگ نہیں ہو سکتی. جیسے کہ رزاق صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کام چھوڑ کے بند کر کے چلے گئے ہیں، اگر انہیں فیڈ اور چوزا ملے. اب انفارچونیٹلی 2 سال میں 2200 کا بیگ 700 پہ چلا گیا، جو ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن کا 75% ہے. پھر ڈے اور چکس جو 30-40 کا ہوتا تھا آج وہ 80 روپے کا ہے. اب یہ جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، پھر میں بار بار بات کرتا ہوں ڈالر کی فلکچویشن کی. اب ڈالر کا میں کیوں ذکر کرتا ہوں؟ آپ کے یہاں سویا بیل آپ کا جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، آپ کے کینولا بیل امپورٹ ہوتا ہے فیڈ میں ڈالنے کے لیے، سن فلاور بیل امپورٹ ہوتا ہے، ہر قسم کی ویکسینز میڈیسن امپورٹ ہوتی ہے. اور کبھی بھی فوڈ آئٹمس کے اوپر حکومتیں ڈیوٹیز اور ٹیکسیز نہیں لگاتی. انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں نے ہمیشہ اس کے اوپر دوسری پالیسی رکھی ہے، ٹیکسیز بے جا ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ میکسیمم چیزوں کے اوپر رضا صاحب یہ دیکھیں جو آپ جن فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل ایکوریٹ بات ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، آپ کا روپی بھی ڈی ویلیو ہوا ہے، آپ کے ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور بھی دیگر جو فیکٹرز ہیں. اور یہ صرف پولٹری کے ساتھ نہیں، ہر شعبے کے ساتھ ہے. الٹیمیٹ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی کمر ٹوٹی ہے اور مزید ٹوٹ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اگر یہ پولٹری کا کرائسس رہا تو اس میں دیکھیں الٹیمیٹ جو زیادہ سفر کرے گا کنزیومر کرے گا. اور کنزیومر کون ہے؟ عام آدمی، جس کے لیے آج بھی برائلر مرغی کھانا ایک عیاشی تصور کی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ایسوسیشن کے یا آپ کی فریٹرنیٹی کے گورنمنٹ سے کوئی مطالبات ہیں کہ اگر یہ انڈسٹری بیٹھ رہی ہے یا یہ کمزور ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کچھ سپورٹ کر کے آپ اس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں؟ بریفلی کمنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، پوری دنیا میں ایگریکلچر، پولٹری، لائف اسٹاک کے اوپر سبسڈائزڈ الیکٹریسٹی ہوتی ہے. ہمیں کمرشل ریٹس کے اوپر اور انڈسٹریل ریٹ کے اوپر فارمز کے اوپر بجلی مل رہی ہے، اور وہ بھی 2 سال میں آپ پرانے بل نکال کے دیکھ لیں، وہ 100% اس کی پرائس انکریز کر چکی ہے. دوسری بات جو میں نے حکومت سے متعلقہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی ہے، بے شمار سینکڑوں آئٹمز ہیں جو پاکستان میں پولٹری انڈسٹری امپورٹ کر رہی ہے. اس میں فارم ٹھیک ہے. رضا صاحب قطع کلامی کی معافی کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ رضا حسین صاحب، عبدالرزاق میمن صاحب، شاہد چودھری، مریم ملک، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کو بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.